प्रेज हालेलुया। शालोम एवरीवन, मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज मैं सारा साजिद आपके साथ हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहेंगे वो है बड़ा दिन, क्रिसमस का महीना। ये पूरी दुनिया में एक खुशियों का महीना मनाया जाता है। सारी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है और इस दिन का आगाज जो है वो मसीह की पैदाइश से है। और नाम कोई भी हो, बड़ा दिन हो चाहे क्रिसमस हो, इसका मतलब ये है कि मसीह यीशु की वलादत का दिन। इस दिन जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ और हर शख्स आज इस दिन की अहमियत को जानना चाहता है। इस दिन में खास तौर पर जो है वो मसीह की पैदाइश के वक्त जो लोगों के रवैये थे उनके बारे में, और आज के दौर में जो इस दिन लोगों के रवैये के बारे में जो है इस बात पर हम डिस्कस करेंगे कि उस वक्त मसीह की पैदाइश के वक्त लोगों के क्या रवैये थे और आज जबकि हम इस नए दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं तो इस वक्त लोगों के क्या रवैये हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान पास्टर बेंजामिन बाबर हैं और पास्टर बेंजामिन बाबर को कौन नहीं जानता। इनका ताल्लुक जो है वो ARP चर्च न्यू कराची से है और ये एज अ पैरिश इंचार्ज जो है वो खिदमत कर रहे हैं और 26 साल से ये इनके साथ खिदमत में है। लेकिन ये जो जब आज भी काम करते हैं तो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई नौजवान इंसान जो है वो काम कर रहा है। नौजवान पास्टर वाला जज्बा जोश वो इनके अंदर है। हम इस बात को अगर ऐसे कहें कि जिस तरह हमारे बुजुर्ग जो हैं वो मूसा कि आखिरी टाइम तक जो बिनाई थी, वो जिस्म, वो जोश, वो जज्बा वो खत्म ना हुआ था, इनमें भी आज वही जज्बा हमें नजर आता है, वही जोश है, वही वलवला है। और इनका बेटा जो है अनीक बेंजामिन वो चर्च ऑफ पाकिस्तान में एज अ पास्टर की खिदमत कर रहे हैं। इनकी बेटी यमाइमा बेंजामिन वो एज अ वर्शिपर, अनीक भी एज अ वर्शिपर, दोनों बहन भाई मिलके जो है वो वर्शिपर की खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। मिसेस एस्टर बेंजामिन वो भी जो है वो पास्टर खादमा की खिदमत सरंजाम दे रही हैं। पूरा घराना जो है वो खिदमत में है और खुदावंद ऐसे ही लोगों को पसंद करता है कि वो एक नहीं दो नहीं बल्कि सारा घराना जो है वो मसीह के लिए हो और मसीह की खिदमत करे, वो लोगों के लिए रूहों को जीतने वाला हो। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के लिए, खुदावंद का इनके घराने के लिए, इनके लिए कि खुदावंद ने इन पर अपना जो है वो बड़ा फजल किया है। और आज के क्रिसमस के दिन पे इनसे हम पैगाम सुनेंगे। मसीह खुदाम के पाक पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदाम का शुक्र हो आज इस वक्त के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ बेटी सारा का भी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और आप सबका भी जो सुन रहे हैं, ताकि हम खुदाम के कलाम पर ध्यान कर सकें। मेरे साथ खुदाम के मुकद्दस कलाम को आप खोल सकते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से यूँ लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके कटे होने से पहले वो रूह कुद्दुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, कि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, कि वही अपने लोग को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ कि देखो, एक हमारी हामला होगी और बेटा जनेगी
اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جن پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج ہم جو بات سیکھنے والے ہیں، آج جو بیٹی سارہ نے کہا کہ ہم رویوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، رویے کیا ہیں لوگ کے، اور کلام مقدس میں کتنے لوگ کے یسوع مسیح کے حوالہ سے رویے ہیں۔ اگر سب سے پہلے خدا کی پاک ذات کے بارے میں دیکھا جائے کہ اس ذات کا رویہ کیا تھا، تو اس نے شروع ہی سے یہ کہہ دیا تھا، اور سارے نبی پیغمبروں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پیدا ہونے والا ہے، اور خدا کا رویہ یہ تھا ان کے بارے میں۔ اور یسایہ نبی کے موافق 11ویں باب میں لکھا، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں میں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خدا کے خوف کی روح۔ ایسے الفاظ پہلے سے کہہ دیے گئے کہ کوئی پیدا ہوگا، کوئی یسے کے تنے سے پیدا ہوگا، کوئی نبیوں میں سے آئے گا، اور وہ پیدا ہو کر ایک بڑا کام کرے گا۔ خدا جانتا تھا کہ ہمیں کسی کی ضرورت پڑے گی، خدا جانتا تھا ہم آنے والے وقت میں کن باتوں میں گھر جائیں گے اور پھر ہمیں کیا چاہیے، تو اس لیے اس کا انتظام کر دیا گیا۔ خدا کا خوبصورت رویہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ انسان گناہ میں گر گیا تو اس کے لیے ایک اچھا انتظام ہونا چاہیے، کوئی ایسا انتظام تاکہ انسان کو پھر اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ خدا یہ چاہتا تھا، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری جدائی برداشت نہیں کر رہا، اور اسے بہت سے نبی پیغمبروں کو بھیجا۔ اس کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پیغمبر جائیں اور جا کر لوگ کو میرے پیغام کو سنائیں، میرے حکموں کو ان پر یہاں کریں تاکہ وہ سمجھیں، جانیں، اور پھر ان کا دھیان خیال میری طرف لگ جائے۔ اور جب بہت سے نبی پیغمبروں کو بھیجا تو پاک کلام میں لکھا آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تو یہ الفاظ آج ہم دیکھتے ہیں۔ جب یوسف کو یہ خبر دی گئی کہ جو تیری منگیتر ہے وہ حاملہ، تو پہلے ایک دم سے جب اس کو پتہ چل گیا تو اس نے دل میں سوچ لیا، یہ اس کا رویہ تھا کہ اس نے دل میں سوچا میں اس کو چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ راست باز تھا، اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس کا رویہ یہ تھا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ بدنام نہ ہو۔ راست باز کسی کو بدنام نہیں کرتے، لہٰذا اس کو خواب میں فرشتہ نے دکھائی دے کر کہا کہ دیکھو مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈرو، کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا ان کی طرف سے ہے اور اس کی قدرت سے ہے۔ اس کا رویہ ایک دم سے تبدیل ہو گیا۔ اسے سوچ لیا جب خدا کی روح مجھے کہتی ہے، خدا کی روح نے مجھے کہا ہے کہ اس کو اپنے ہاں لے آ اور نہ ڈر، نہ خوف کر، تو پھر اس نے اس بات کو جان لیا، سمجھ لیا، اور اس مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا۔ دوسری بات، اگر ہم ایک رویہ اور دیکھیں تو مقدسہ مریم کا رویہ، پاک کلام میں ہمیں یہ رویہ بھی ایسا نظر آتا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک دم سے سوچتے ہیں کہ کیسے خوبصورت رویے خدا نے بخشے ہیں۔ کلام مقدس میں پہلے باب کی 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تو جب مقدسہ مریم پر یہ بات عیاں کی گئی تو کلام میں لکھا وہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، میرا کسی مرد سے کوئی ایسا بات نہیں ہے، میں پاک ہوں، میں کنواری ہوں، اور یہ کیسا پیغام ہے میرے لیے۔ اور جب فرشتہ نے اس کو کہا کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی قدرت سے ہے، اور خدا چاہتا ایسا ہو، اور میں خدا کی طرف سے یہ بات لے کر آیا ہوں، لہٰذا تمہیں اس کو قبول کرنا ہے، تو اس کا رویہ ایک دم سے تبدیل۔ پہلے وہ گھبرا گئی، اور جب اس کو کہا گیا اور فرشتہ نے کہا خوف نہ کر، نہ گھبرا، جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے، جو کچھ تجھے یہ پیغام بخشا گیا، کہا گیا، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اسے قبول کیا اور کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، یعنی تبدیل ہو گیا رویہ۔ اور تیسری بات، اگر فرشتوں کا دیکھا جائے تو وہ فرشتے کتنے خوش ہوں گے جن کو یہ کہا گیا کہ جا کر ان کو یہ پیغام دے دو، ان کو بتا دو۔ اور فرشتے جب آئے تو انہوں نے اس خوف کی روح کو بھی ان کے اندر سے دور کیا، تاکہ وہ جانے نہ یوسف گھبرائے نہ مریم گھبرائے، بلکہ اپنے رویے ٹھیک کر لیں کہ خدا جو چاہتا ہے بہتر کرتا ہے، بھلا کرتا ہے، اس سے اس کو قبول کیا جائے۔
لہٰذا اب ایک رویہ اور ہم دیکھتے ہیں، ہمیں الشبا کا رویہ بھی نظر آتا ہے۔ جیسے مقدسہ مریم اس کے گھر میں گئی تو لکھا ہے کہ جو ہی مریم نے الشبا کو سلام کیا اور مریم نے اس کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشبا پاک روح سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں سے مبارک ہے اور مبارک تیرے پیٹ کا پھل، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے ہاں آئی، جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ بجائے اس کے کہ وہ، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کماری حاملہ ہو جائے اور اس کو اولاد کی نوید سنائی جائے یا اس کو فیل ہو تو دوسرے لوگ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن الشبا پاک روح سے معمور، اس کا رویہ خوبصورت، اس کا میرے خداوند کی ماں، جو ہی میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی بچہ ہماری خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس پہ اس لکھنے والے نے لکھا کہ یوحنا کو بپتسمہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو گیا، وہ روح القدس سے پیٹ میں ہی بھر گیا، صرف اس کی ماں روح القدس سے معمور نہیں ہوئی بلکہ وہ بیٹا بھی معمور ہو گیا، کیونکہ وہ خدا کی راہ تیار کرنے والا شخص تھا، اس سے خدا کی راہوں کو تیار کرنا تھا۔ پھر ہم گڈریے کو دیکھیں تو گڈریے جو اپنی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کر رہے تھے اور جنگل میں تھے، میدان میں تھے، تو فرشتہ جب ان کے پاس آئے تو نہایت ڈر گئے۔ آج کے دور میں بھی جب کسی کے پاس ایک دم سے فرشتہ آئے گا تو ہم تو گھبرا جائیں گے، ہم تو پریشان ہو جائیں گے۔ ہم تو اکثر بیشتر یہی سمجھتے ہیں کہ جب فرشتہ آتا ہے تو جان نکالنے ہی آتا ہے، موت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی خوشخبری کے لیے بھی آتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ خوشخبری بھی کوئی چیز ہے۔ ہم ہمیشہ ڈرتے کیوں رہیں؟ جو خدا کے لوگ ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو خدا کے لوگوں کو مرنے سے بھی غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقام وہاں کچھ اور اچھا ہے۔ لہٰذا جب یہ آئے فرشتے وہاں پر پہنچے تو فرشتہ نے وہاں پر آ کر ان کو، جب وہ ڈر گئے تو ان کو خوشی کی بشارت دی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منچی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ اور پھر ان کا رویہ ایک دم سے تبدیل، وہ جو ڈرنے والے ہیں اب کہتے ہیں او ہم بیت لحم کو چلیں، تاکہ جو ہم نے بات سنی ہے، جو ہم پر ظاہر کی گئی، جو ہمیں بتائی گئی ہے اور جس کی خدا نے ہم کو خبر دی، دیکھیں۔ پھر وہ بچے کے پاس پہنچے اور وہاں پر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ آئے۔ جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمارا ایمان ہوتا ہے خدا وہاں موجود ہوتا ہے، ہم جاتے ہوئے بھی حمد کریں اور آتے وقت بھی حمد کریں۔ پھر مجوسی کا رویہ دیکھیں، بزنس کرنے نکلے ہیں، لیکن جب ان کو ستارے کے سبب سے نوید سنائی گئی، یہ کہا گیا کہ کوئی تمہارے لیے پیدا ہوا ہے، چلو وہاں دیکھو، لہٰذا وہ پورب سے چلے اور سیدھا یروشلم کی طرف، تاکہ جا کر اس کا دیدار کریں، اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کر ہم خوشی کا اظہار کریں۔ اتنا بڑا، وہ ستاروں کے علم کو بھی جانتے تھے، وہ جانتے تھے اتنا بڑا ستارہ جس کی روشنی بہت تیز ہے، اور اب ان کا رویہ بزنس کی طرف نہیں ہے۔ اور جب وہاں پر گئے تو پھر ان کا اظہار کرنے کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہاں پر سونا، مر اور لبان، 3 چیزوں کو پیش کی، اور وہاں پر انہوں نے سجدہ بھی کیا۔ وہاں پر بھی مریم کا رویہ بڑا خوبصورت تھا، یوسف کا رویہ۔ مریم تو اپنے دل میں یہ سب دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا پیدا تو سرا میں ہوا ہے، ایک سرائے میں پیدا ہوا، لیکن سجدہ کرنے والے اتنے امیر لوگ، بزنس مین، بادشاہ، دوسرے ملکوں کے لوگ اور دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، پھر اپنا کام چھوڑ کر، جیسے گڈریے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر میرے بیٹے کو سجدہ کرنے آ رہے ہیں۔ وہ یہ ساری باتیں دل میں رکھ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی یہ بڑا کام ہو رہا ہے، زبردست ہو رہا ہے، کیا خدا کام کر رہے ہیں، اور خدا کی جو نوید مجھے سنائی گئی اس میں خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا جب یہ گڈریے مجوسی وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے سارے بزنس کو چھوڑ کر ایک عہد ہی کیا ہے، ایک ہی سوچا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے کہ اکثر بیشتر آپ نے سنا ہوگا
جب یہ یہاں پر آئے تو سب سے یہی پوچھیں کہ بادشاہ پیدا ہو کہاں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ شہزادے پیدا ہوتے ہیں، بادشاہ پیدا نہیں ہوتے، لیکن خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے، اس کی تعریف ہو کہ ہمارا یسوع المسیح پیدا ہوتے ہی بادشاہ تھا۔ ہیلیلویا۔ ہلیلویا۔ وہ پیدا ہوتے ہی بادشاہ، اس کی نوید سنائی کہ بادشاہ پیدا ہوگا، اور جب انہوں نے جا کے کہا تو بات بادشاہ تک پہنچی، تو بادشاہ بھی ان کو پہلے بادشاہ اور اس کے لوگ ڈر گئے۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ اب ان کی کرسی جاتی رہے گی، اب ان کا تخت و تاج نہیں رہے گا، اب وہ سمجھے جو پیدا ہونے والا ہے شاید یہ دنیا کا بادشاہ ہے، یہ شاید دنیا پر حکومت کرے گا، یہ دلوں پر حکومت کرنے والا آ رہا تھا۔ ان کو علم نہیں تھا، وہ ایسا بادشاہ نہیں تھا جو روٹی چھیننے والا، وہ ایسا بادشاہ پیدا ہو رہا تھا جو روٹی دینے والا۔ ایسا بادشاہ نہیں تھا جو لوگ اس کے پاس آئے تو بھوکے واپس چلے جائیں، وہ ایسا بادشاہ تھا جو روٹی دے کر کھلا کر بٹھا کر باتیں بھی کرتا تھا۔ اور آج تو بادشاہ سے ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو بادشاہ آنے والا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا، اور اس کا رویہ کیا تھا؟ اس نے سلام مشورہ کیا اپنے مشیروں سے اور سوچا وہ بچے مروا دوں۔ پہلے ان سے پوچھ لیا آپ جب چلے تھے کتنی دیر پہلے کی بات ہے، اور ڈسکس کرتے ہوئے اس نے کوئی تخمین نہ لگایا، اندازہ کیا کہ کم از کم یہ 2 سال کے اندر اندر کی بات ہے، تو کیوں نہ میں 2 سال کے بچے مروا دوں، تاکہ جب 2 سال کے بچے مرواؤں گا تو ساتھ یسوع بھی مار جائے گا۔ اور یہاں پر بھی ایک تھوڑا بیک لیتے ہیں تو وہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک اور نوید سنائی گئی، ایک اور خبر سنائی گئی، ایک اور بات بتائی گئی یوسف کو اور مریم کو کہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہارے بچوں کو مارنے کے لیے ہیرودیس نے کچھ پلان کیا ہے۔ لہٰذا وہ اس ملک سے باہر نکلے اور مصر کی طرف چلے گئے، اور کہا جب تک میں تم کو نہ کہوں وہیں رہنا، لہٰذا وہ چلے گئے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم ذرا تھوڑا سا رویوں پر غور کرتے ہیں، ان لوگوں کے رویوں پر۔ پہلی بات، کیا یوسف کی طرح کسی کا رویہ ہے؟ خدا نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، لیکن ہم خدا کی نہیں سنتے، ہم وہ سنتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے، جو ہماری سوچ میں ہوتا ہے، جو ہمارے خیالوں میں ہوتا ہے۔ لیکن یوسف کا رویہ خوبصورت رویہ، ٹھیک ہے، انسان ہوتے ہوئے اس نے سوچا کہ میں چپکے سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن چھوڑا نہیں۔ جب خدا کے روح نے اس کو ہدایت کی، فرشتہ نے اس کو خواب میں آ کے کہا، اسے چھوڑا نہیں، بلکہ خدا کی بات کو مانا۔ کیا ہم خدا کی بات مانتے ہیں؟ کیا ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ خدا جو میرے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو مریم کی طرح قبول کرنے والا اور یہ کہنے والا رویہ ہے کہ تیرے قول کے موافق میرے لیے ہو۔ خدا کا قول تو بہت بڑا ہے، اگر اس کے اقوال پر غور کیا جائے تو شروع سے خدا نے جو احکام ہمیں بخشے ہیں، کیا ہم ان پر غور کرتے ہیں؟ کیا ان پر ہم عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ کلام تو ہمیں کہتا ہے وہ مبارک ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں، پڑھنے والا بھی، سننے والا بھی، لیکن اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یا بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا؟ لیکن مریم تو اس بات پر یس کرتی ہے کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے میرے بارے میں، جو پیغام مجھے دیا گیا، میں قبول کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں اس الیشبا کی زندگی میں کتنی بڑی برکت آئی ہے۔ اس کا پیدا ہونے والا بیٹا یسوع مسیح کی راہوں کو تیار کرنے والا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی ہے جو خدا کی راہوں کو تیار کرنے والا ہو، جو خدا کے لیے جو دوبارہ اس کی آمد ہے اس کے لیے کوئی تیاری کرنے والا ہو؟ آج اچھے خادموں کی ضرورت ہے جو واقعی روح اور دانائی سے معمور ہوں، جو سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو پیش کر سکیں، جو واقعی پرفیکٹ خادم ہوں، جن کی زندگی بڑی بابرکت ہو، جن کے اندر ایسی کوئی کمی کمزوری نہ ہو، بلکہ پرفیکٹ خادم ہوں، جو واقعی خدا سے پیار کرنے والے، خدا کے کلام پر عمل کرنے والے، خدا کے ساتھ سچائی سے چلنے والے۔ ایسا نہیں ہوتا، بہت رویہ خراب ہو گئے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ باقی یہاں پر تو گڈری کو جب خبر دی گئی تو انہوں نے کہا او ہم چلیں، اور جس کی بابت ہمیں بتایا کہ اس کو جا کر دیکھیں، اور صرف انہوں نے دیکھا نہیں، وہاں سجدہ کیا، اور صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ لکھا ہے وہ تمجید اور ستائش کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے لوٹ آئے۔ انہوں نے حمد کرنا چھوڑا نہیں، انہوں نے تمجید کرنا چھوڑا نہیں،
انہوں نے ستائش کرنا چھوڑا نہیں. پھر مجوسیوں کو دیکھیں, دور ملک سے, دوسرے ممالک سے آئے ہیں تاکہ ہم اس کا دیدار کر لیں. آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ کیا ہم نے سوچا کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے, میں کیسے خدا کے گھر میں جاؤں, کیسے خدا کی باتوں کو پہنچاؤں, کیسے اس کو سجدہ کروں, کیسے اس کے حضور بیٹھوں, برکت پاؤں؟ اگر آج ہم نے ایسا نہیں سوچا, چلیں آج سوچتے ہیں. اگر آج سوچ لیا تو اب بہت بابرکت ہو جائیں گے. خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر توجہ کرنے کا اور اس پر چلنے کا شرف عطا کرے. آمین. خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا کو برکت دے. شکریہ. پریز دا لارڈ. تھینک یو سو مچ پاسٹر. ہم نے آج آپ کے اس کلام سے میں نے تو بہت برکت پائی ہے, اور خداوند کا شکر کرتی ہوں. جتنے لوگ, میرا ایمان اس بات پر ہے کہ جتنے لوگ اس کلام کو سنیں گے, اس بات کو سمجھیں گے, وہ جانیں گے کہ کرسمس کا, اس بڑے دن کا, اس دسمبر کے مہینے کا مقصد کیا ہے. اور ہمیں ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم مسیح کی ولادت کے دن کو صرف ایک محض نئے کپڑے پہن کر اور اس نئی چیزیں خرید کر ہی اسی طرح سے نہ اس دسمبر کے مہینے کو منا لیں, بلکہ اس پیغام کو, مسیح کی اس خوشخبری کی منادی کو دوسروں تک لے کر جائیں, تاکہ ہر آنکھ دیکھے, ہر کان سنے اور ہر دل مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہو. خداوند کے شکر گزار ہیں ان تمام قیمتی لمحوں کے لیے اور اس اچھے وقت کے لیے, خداوند کے خادم کے لیے. اور بہت شکریہ پاسٹر جی آپ کا, اور تھینک یو سو مچ. خداوند مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین. آمین. ہیپی کرسمس.